से भरे हुए होते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो शराब और जुए के ज़रिए से इब्लीस अहले इस्लाम को अल्लाह की याद से और नमाज से रोक देता है। फ़हलन तुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आने वाले हो? व अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उनकी नाफरमानी से बचो। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि बिलाशुबा हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की इताअत का हुक्म दिया है, और जो मुंह मोड़ जाए तो रसूल किसी को इताअत पर गामज़न करने का पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाने का हुक्म दिया, पहुंचाने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी अदा हो गई। फिर फरमाया जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की उन पर उसमें कोई गुनाह नहीं जो वो खा चुके। जब वो अल्लाह ताला से डर गए और वो ईमान लाए और उन्होंने नेकियां की, फिर वो अल्लाह ताला से डरते रहे और वो ईमान लाए, फिर भी वो अल्लाह ताला ही से डरते रहे और उन्होंने नेकियां की, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। शराब और जुए के हराम होने से पहले लोग इस्तेमाल करते थे शराब को। अब लोगों के दिल में ये बात आई कि हम तो ईमान रखते हैं, तो हम तो गुनाहगार लोग हैं, सारी ज़िंदगी शराब पीते रहे, तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कोई गुनाह नहीं। तब हुक्म नाजिल ही नहीं हुआ था। लेकिन शर्त यह है इज़ा मत्तक़ू व आमनू, जब अल्लाह से डर गए और वो ईमान लाए, व अमीलुस स्वालिहात, तीन शराइत हैं, तक़वा, ईमान और अमले स्वाले। अगर पुख्ता ईमान रखेंगे और अमले स्वाले करेंगे और तक़वा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला पिछले गुनाहों की बाज़पुर्स नहीं करेगा। रुकू नंबर 3 है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला तुम्हें शिकार में से किसी चीज़ से ज़रूर आजमाएगा कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े उस तक पहुँचते होंगे, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि उससे बिन देखे कौन डरता है। फिर इसके बाद जिसने ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब करके कहा है कि देखो तुमने तो अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक की है, तो जब तुम ईमान ले आए हो तो आजमाइश ज़रूरी है, और तुम्हारी आजमाइश शिकार से होगी, और ऐसा शिकार जिस तक तुम्हारे नेज़े पहुँचते होंगे, ताकि अल्लाह ताला जान ले कौन उससे बिन देखे डरता है। फिर आप देखिए कि अगर कोई ज़्यादती करेगा तो अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फिर फरमाया ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार को न मार डालो, और तुम में से जो भी जानबूझकर उसे मार डाले तो उसका बदला उसकी मानिंद जानवर है जो उसने मारा है। उसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। ये काबा पहुंचने वाली कुर्बानी है, या कफ़ारे में मिस्कीनों का खाना है, या उसके बराबर रोज़े हैं, ताकि वो अपने काम का मज़ा चखे। जो कुछ गुज़र चुका अल्लाह ताला ने उसे मुआफ़ कर दिया, और जिसने दोबारा यही किया तो अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह ताला सब पर गालिब बड़े इंतकाम वाला है। हज और उम्रे का एहराम बांधने वाले शिकार नहीं कर सकते, ये एहराम की हालत की पाबंदियां हैं। अगर शिकार खुद करे तब भी गुनाहगार है, और अगर कोई गलती से शिकार कर बैठे तो उसके बदले का जानवर काबे तक पहुंचाया जाएगा। या कफ़ारे में मिस्कीनों का खाना है, या उसके बराबर रोज़े हैं, ताकि वो अपने काम का मज़ा चखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोका था।
تو اب اسے کفارہ دینا ہوگا۔ جو پہلے دور جاہلیت میں کر چکے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اگر اب دوبارہ کیا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سمندر یا دریا سے تازہ تازہ شکار کرنا یا سوکھی مری ہوئی مچھلی جو سطح سمندر پر یا ساحل پر آ جائے وہ حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ سمندر کے شکار سے مراد اس کے زندہ جانور ہیں، اور اس کے کھانے سے مراد سمندر میں مرنے والے سمندری جانور ہیں، کیونکہ جو لوگ سمندر کا سفر کر کے حرم تک پہنچتے ہیں انہیں بہت دن خوراک کے بغیر بھی رہنا پڑ سکتا ہے، تو سمندر سے کچھ لے کر کھانے کی اجازت دی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مرے ہوئے بحری جانور بھی حلال ہیں۔ پھر فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کعبہ اس چوکور گھر کو کہتے ہیں جو مسجد حرام میں واقع ہے، بلد امین مکہ میں۔ جب کعبہ بنایا گیا تھا اس وقت اس کے چاروں طرف مسجد حرام بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے دور سے اٹھا ہوا زمین سے ابھرا ہوا نظر آتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اللہ کا دین اور دنیا اس گھر کی وجہ سے قائم ہے، دین بھی اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ کعبہ کے ساتھ ہی اسلام کی تکمیل ہوئی، کعبہ کے ساتھ ہی لوگوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں۔ اس گھر کا ارادہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور اس کے احسانات ہوتے ہیں، کعبہ کی وجہ سے مال خرچ کیے جاتے ہیں، اس کی خاطر بڑے بڑے ہولناک مقامات پر گھسا جاتا ہے۔ اس گھر میں رنگ رنگ کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ان کے درمیان مختلف دینی اور دنیاوی مفادات کے سلسلے میں روابط استوار ہوتے ہیں۔ تو جیسے کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ایسے حرمت والے مہینوں کو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی پوری ایکٹیویٹی سامنے رکھی ہے، حج بیت اللہ کی، کس طرح سے لوگ کن کن علاقوں سے نکلتے ہیں، جو لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں، سب نے کھانا بھی ہے، رہنا بھی ہے، سب کی ضروریات بھی ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا کاروبار بھی بنتا ہے۔ لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں وہ بھی بزنس کرتے ہیں، اور مکہ والے بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور مختلف علاقوں سے آنے والے بھی۔ پھر فرمایا اعلموا، جان لو، علم حاصل کرو، اس علم کو ہمیشہ اپنے اندر بٹھائے رکھو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دیتا ہے۔ مومن کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو تازہ رکھتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ موجود ہے، حکم دیتا ہے، مومنوں کی نگرانی کرتا ہے، اعمال کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ جزا سزا کا شعور بندے کے اندر اللہ تعالیٰ زندہ رکھتے ہیں۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو، اب کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر چیز میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اعمال میں اچھے برے اعمال برابر نہیں، ایسے مال بھی اچھے برے برابر نہیں۔ ردی اور عمدہ کب برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی تجارت میں بھی اچھا برا برابر نہیں، نفع نقصان کب برابر ہوتا ہے؟ کون ہے جو نقصان چاہتا ہو؟ ایسے ہی زندگی میں بناؤ اور بگاڑ، رشتوں میں بناؤ اور بگاڑ بھی برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح حلال و حرام بھی برابر نہیں ہوتے، ظالم اور عادل بھی برابر نہیں ہوتے۔ رکو نمبر 4 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا، بے فائدہ سوالات مت کرو، اور خاص طور پر جب وحی نازل ہو رہی تھی اس سے روکا گیا، کیونکہ کسی کے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا عمل لاگو ہو سکتا تھا، فرض قرار دیا جا سکتا تھا جو لوگوں کے لیے ان کی آسانی کے لیے ہلکا کیا جا چکا تھا۔ بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ یعنی جب سوال کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہ ہو تو پھر سوال کا جواب آ بھی جائے، لوگ کرتے تو اپنی مرضی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، کان پھٹی اونٹنی، اور نہ ہی صائبہ، سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ، اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی حام، بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کی مذمت کی جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لی تھیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ جب کبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا دین کافی ہے، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سوال کیا ہے کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا ہدایت کے راستے پر نہ ہو پھر بھی وہی کچھ کرو گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوٹ جانے کے شعور سے مومن کو نیک اعمال پر آمادہ کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ موت کا وقت ہے اور موت کے وقت وصیت کرنی ہے۔ وصیت پوری ہوگی یا نہیں، گواہ چاہیے۔ 2 عادل آدمیوں کی اپنوں میں سے یا غیروں میں سے گواہ بنانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہو اور کسی کو اجنبیوں میں سے گواہ بنانے پڑے ہوں اور وہ صحیح گواہی نہ دیں تو دوسرے 2 ان کو رد کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ گواہی دے سکتے ہیں۔
تو یہ گواہی کا نصاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کیا۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی بر حق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہی کے بارے میں خاص بات کہتے ہیں کہ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکو نمبر 5 ہے، بڑا امپورٹنٹ رکو ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ حشر کا میدان ہے، حشر کا دن کتنا سخت ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں، انک انت علام الغیوب، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ رسولوں سے ان کی دعوت کے اثرات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن انتہائی غضبناک ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا رب اس دن اتنا غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر لبیک کہا تھا، بات مان لی تھی یا ٹھکرا دی تھی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ کے اوپر، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ حشر کا میدان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہیں، جن کو عیسائی اپنا معبود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد کرواتے ہیں، اپنی مدد کو یاد کرواتے ہیں، کتاب کے نزول کو یاد کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں نے معجزات دیے تھے، معجزات کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا تھا، وہ تم پر چڑھائی نہیں کر سکے تھے، تم کھلی نشانیاں لے کر آئے، تب بھی انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ان کا ایمان خود سے نہیں تھا، اللہ پاک کی جانب سے تھا، انہوں نے کہا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان، ایک مائدہ نازل کر دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مائدہ کا مطالبہ کیا تھا کہ ایسا دسترخوان ہمارے لیے اتارا جا سکتا ہے جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ حواریوں کا مطالبہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ انہیں اللہ کی قدرت میں شک تھا، بلکہ درخواست تھی جو انتہائی ادب و احترام سے پیش کی گئی تھی۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یعنی یہودیوں نے مطالبات کیے تھے، اب یہ عیسائیوں کا مطالبہ بھی آ گیا کہ ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتار دیجئے جس میں کھانا لگا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حواریوں کے مطالبے پر کہ دیکھو ایسا ممکن تو ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر آپ اس کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر انجام کیا ہوگا۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوان کی درخواست کرنے پر روکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے درخواست ضرور کی تھی، لیکن حواریوں کو سمجھایا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو مومن کا سرمایہ ایمان اور تقوی کو لازم پکڑنا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، یہ تقوی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان معجزات کا مطالبہ نہیں کرتا۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ ہی کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ کھانے کے ضرورت مند تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دل کا اطمینان حاصل ہو۔ یقین جو حواریوں کو تھا وہ علمی یقین تھا۔ یقین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین ہے، دوسرا درجہ عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا، اور تیسرا درجہ حق الیقین ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں لیکن میرا دل اطمینان پا جائے۔ ہماری بھی دیگر لوگوں کی طرح علم، ایمان اور یقین کے ضرورت مند تھے۔ یاد رکھیے گا کہ علم پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد انسان حقیقتاً ایمان لانے والا بنتا ہے۔ علم سے پہلے تو ایمان کا محض دعویٰ ہی ہوتا ہے۔ علم کے بغیر سوچیں تو صحیح، ایمان کس چیز پر لانا ہے جس کا پتہ ہی نہیں، جس کو جانتا ہی نہیں، جس کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کا فہم بھی مل جائے تو ضروری نہیں کہ یقین بھی مل جائے۔ علم اور ایمان کے ساتھ یقین کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی یقین کی ضرورت ہے، لیکن اس یقین کے لیے پہلے معرفت ضروری ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان ضروری ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ادب کے ساتھ درخواست رب کے سامنے رکھ دی۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا
تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ ناشکری کرنا کتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ، شکر گزاری کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ نعمتیں سبھی پا لیتے ہیں لیکن شکر گزاری کتنے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا جو ناشکری کرے گا، عناد کا اظہار کرے گا، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہو، یعنی یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ المائدہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، رکوع نمبر 6 ہے، اور یہ منظر کچھ اور آگے بڑھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب تو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لو۔ سناٹا ہے، حشر کے میدان میں کیسا سناٹا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اقتدار ہوگا، کوئی وسپر بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دلی جذبات رکھے، اپنے بارے میں گواہی پیش کی، صفائی دی کہ میرے لائق ہی نہیں تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ ضرور جانتے ہوتے کہ آپ تو ہر طرح کے پوشیدہ غیوب کو جاننے والے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید کے لیے حشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو پیش کر کے تردید کی گئی کہ ان دو لوگوں کو آپ نے خدا بنایا تھا نا، تو آج دیکھ لو کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں بھی جھکے ہوئے تھے، وہ حشر کے میدان میں بھی جھک جائیں گے۔ سیدہ مریم کو خدا کا درجہ دیا گیا 5ویں صدی کے شروع میں، اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا گیا تھا 4 صدی میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اپنا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، یہ لوگوں کی شعوری غلطی تھی۔ پھر آگے بات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کیسے کھڑے ہوں گے، ان سے کیسے خون نکل آئے گا خوف کے مارے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کی
لوگوں کی صفائی نہیں دی، بلکہ کہا کہ یہ تو آپ ہی کے بندے ہیں، آپ عذاب دیں آپ کا اختیار ہے، معاف کر دیں آپ ہی کا اختیار ہے۔ اس آیت کی تردید میں دلائل پر دلائل ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں بڑی شان والی آیت ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب خبر ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ یقیناً بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے کیسے کیسے بخشش مانگی۔ قال اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی انسان اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دینا آپ کے رب ہونے پر، آپ کی تقدیر پر، آپ کے دین پر، آپ کے رسول پر راضی ہو جائیں، اور الہی ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے ناراض نہیں ہونا۔ یا ارحم الراحمین، یہ دل کی بستی تو آپ کی بستی ہے، اس میں خواہشات بس جائیں تو آپ کی محبت نہیں بسے گی۔ الہی ہم اس بستی کو آپ ہی کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ الہی ہم ان خواہشات سے بچنا چاہتی ہیں جو دلوں میں بس جائیں تو تیری محبت نکل جائے گی۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، ہر اس عمل کی محبت نصیب کر دے جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ الہی ہر اس شخص کی محبت نصیب کر دے جو ہمیں آپ کے قریب کر دے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو عزت کے مقام پر فائز ہونے والا اپنے آپ کو کیسے کیسے بتوں کے سامنے، قبروں پر اور کتنی گھٹیا اشیاء کے سامنے ذلیل کرتا رہتا ہے۔ ایک اللہ کے آگے جھک جائیں، ہر غلامی سے نجات پا جائیں گے اور معزز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الانعام کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ سورہ الانعام میں مویشی جانوروں کا ذکر ہے۔ یہ صورت عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع پر ہے۔ یہ اپنے عقائد اور اہداف کے اعتبار سے مدنی صورتوں سے مختلف ہے۔ مدینہ میں زیادہ تر احکامات نازل ہوئے، جیسے ہم نے سورہ البقرہ پڑھی ہے، سورہ نساء پڑھی ہے، سورہ آل عمران، تو موضوعات مختلف ہیں۔ سورہ الانعام کا موضوع مختلف ہے۔ اس میں مسلمانوں کی جماعت کی تنظیم کے لیے روزے، حج، سزاؤں اور خاندان کے احکامات نہیں دیے گئے۔ اس میں قتال، دعوت اسلام اور اس دعوت پر خارجیوں سے جنگ وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے معاملے کا ذکر لیے ہوئے ہیں، عقیدے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا، توحید کا ذکر لیے ہوئے۔ تو آئیے
اللہ کے پاک نام سے 7ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ الانعام 70,000 فرشتوں کے گھیرے میں نازل ہوئی تھی، سب اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، کیسے ان فرشتوں کی آمد پر ماحول بدل گیا ہوگا۔ اور ایک ہی وقت میں سورت نازل ہوئی۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے۔ وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے موضوعات لیے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہر قرن جو 100 سال کا ہوتا ہے، پچھلی امتوں میں کتنے قرن گزر چکے، اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو مال و دولت دیا، خوشحالی دی، اولاد عطا کی، انہیں کتنے وسائل عطا کیے، رزق کے لیے وافر مقدار میں پانی عطا کیا جن سے پھل، سبزیاں، اجناس وغیرہ اگتے تھے، لیکن انہوں نے رب کی نہیں مانی، گناہ کیے، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں۔ کل تک تو کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی نہیں تھی، آج لکھی ہوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں، چھوتے ہیں۔ جب دل نہیں مانتا، دل یقین نہیں کرتا، تو ہاتھوں سے چھو لینے سے وہ چیز انسان کے اندر ایمان بن کر نہیں اترتی۔ اسی وجہ سے جب کسی کے دل کو یقین نہیں آتا تو وہ کلام اللہ کو، اللہ کے کلام کو جادو قرار دیتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی فرشتہ آتا تو انسانی شکل ہی میں آتا، پھر بھی شبہ تو لاحق ہی رہتا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور یقیناً ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے والوں سے رب نے کہا ہے تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مذاق اڑانے والوں کے سامنے رکھا ہے۔
کہ دیکھو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، بلند درجے تک پہنچ گئے، تو مذاق اڑانے والے آگ کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ رکو نمبر 8 ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کے لیے چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، اور روحانی اور قلبی سیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہماری سوچ سے، ہماری نظروں سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اپنے کلام میں بھی کروائی ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ آپ پوچھیں کس کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی زمانہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام مخلوق کا مالک وہی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہی کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ قُلْ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی میں شرک کر کے اپنے رب اور جہانوں کے رب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ یعنی جو عذاب سے بچا لیا گیا قیامت کے دن وہی کامیاب ٹھہرا، وہی اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پہنچتا ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا قاہر ہے جو عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ ہی میں سب بھلائی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی
जिन बुतों की परस्तिश तुम करते हो अल्लाह ताला के सिवा, जिन्हें तुम पुकारते हो, मैं उनसे इजहार बरात करता हूँ। वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपनी जानों को खसारे में डाला तो वही ईमान नहीं लाते। फिर फरमाया, रुकू नंबर 9 है, और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयात को झुटलाए। जालिम कामयाब नहीं होते। झुटलाने वाले अल्लाह ताला पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला की आयात को झुटलाने से मुराद उन दलाइल को झुटलाना है जो अल्लाह के नबी को हक साबित करने के लिए आए। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर हम उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने शिर्क किया, ऐना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़ूमून, तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान किया करते थे। यहाँ नजर तो नहीं आ रहे, उनका कोई इख्तियार भी नहीं है। फिर उनका इसके सिवा कोई उज़र ना होगा कि वो कहेंगे कि कसम है अल्लाह की, ए हमारे रब, हम मुशरिक न थे। कल कसमें खाएंगे तो अल्लाह ताला यकीन नहीं करेगा क्योंकि कसमें झूठी होंगी। उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, आप देखें कैसे वो झूठ बोलेंगे और वो सब उनसे गुम हो जाएगा जो वो झूठ बनाया करते थे। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, हालांकि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो ना इसको समझें, और उनके कानों में बोझ रख दिया है। और अगर वो तमाम निशानियां देख लें तो भी वो उन पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता कि जब वो आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया पहले लोगों की कहानियों के सिवा ये कुछ नहीं। कुरान हकीम के वाक़यात को, गुज़िश्ता कौमों के हालात को वो महज कहानियाँ करार दे के उसका इनकार करते थे। वहुम यनहौना अन्हु व यनअौना अन्हु, और वो उससे लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी उससे दूर रहते हैं, और ख़ुद भी उससे दूर ही रहते हैं, और अपनी जानों के सिवा वो किसी को हलाक नहीं कर रहे और वो शऊर नहीं रखते। कुरान हकीम से भागने वालों का तज़किरा है। कितने मुफलिस हैं, अपने आप को कामयाबी के रास्ते से दूर रखते हैं, अपने आप को अपने हाथों हलाकत में डालते हैं। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, और काश आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे कि ए काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयात को न झुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं, बल्कि उन पर वो चीज़ वाज़े हो चुकी जो वो इससे पहले छुपाया करते थे। और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन वो दोबारा वही करेंगे जिससे उनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं अपनी तमन्नाओं में, इरादों में। उनका मकसद महज अपने ऊपर से अजाब को दूर करना है। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबूसीन, और उन्होंने कहा कि जिंदगी तो बस हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये अकीदा महज कल ही नहीं था, आज का भी बहुत बड़ा अकीदा है। खा ले पी ले जी ले, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, टुमारो वी में डाई। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं। एक ही बात है, ईमान रखने के बावजूद कहते हैं कि बाबर ऐश कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अब की बार जिंदगी गुजार ली, जो हासिल करना इसी जिंदगी में हासिल कर लो, इसके बाद कोई और जिंदगी आने वाली नहीं है। जो सिर्फ खाने के लिए जीना चाहे वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक है, वो तो जानवर है, वो इंसान कब है? हैवानी ख्वाहिशात को आज हमारी सोसाइटी में इस कदर उभार दिया गया। बायोलॉजिकल नीड्स है, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा खाने के लिए जीना चाहते हैं तो इस पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे
کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ اچھے کھانے کھا کے مر جاؤ؟ یقیناً سوچنے کی بات تو ہے۔ جو صرف کھانے پینے کی سطح پر جینا چاہے وہ اینیمل لیول سے اوپر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ وہ شعوری طور پر کچھ کرنے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا مہینہ ہمیں دیا ہے، کھانے پینے پر پابندی عائد کر کے کیسے ہمارے شعور کو روشن کرنے کے لیے قرآن دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عمل ایسا ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنا پیارا طریقہ کار۔ حیوانی خواہشات کنٹرول ہوتی ہیں تو روحانیت بڑھتی ہے، انسانی خصوصیات ابھرتی ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں ان کے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ رکو نمبر 10 ہے، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دیا تو اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہے، اپنے دل کو یقین دلانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کے بارے میں اپنی ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے، ٹوٹل لاس میں رہے، ان کا دیوالیہ نکل گیا، ان کی زندگی لگ گئی، مال لگ گیا، قوتیں لگ گئیں، ہاتھ کیا آیا؟ ٹوٹل لاس، خسارہ۔ اپنے آپ کو حشر کے میدان میں رکھ کر سوچیں تو یقین آئے گا، دل کے اندر اترے گا کہ یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رب العزت کا یہ فرمان ہے، کہہ دو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیں کیا ہم اب بتائیں آپ کو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی زندگی، جن کا سب کچھ دنیا ہی میں گم ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے بہت اچھا کر رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ جو ضلع کا ورڈ ہے نا، زلال، یہ اس طرح سے جیسے آپ پانی میں چینی ڈالیں۔ آج میں نے مثال خاص طور پر اس لیے دی ہے کہ اکثر گھروں میں پانی میں چینی اور نمک اور لیمو ڈالا جائے گا، یہ ہمارے یہاں کا بڑا خاص مشروب ہے، اور افطار کے وقت یقیناً لوگوں کو بہت فائدہ بھی دیتا ہے۔ دیکھیے گا جب چینی ڈالیں گے، شوگر ڈالیں گے، شوگر پانی کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس مثال کو دیکھ کے پھر سمجھیے اس بات کو کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی، سب ختم، مال لگ گیا، صلاحیت لگ گئی، وقت لگ گیا، سب کچھ ختم، منہ کے بل گرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، پاس کیا ہے؟ ٹوٹل لاس، سب کچھ لگا کے دیوالیہ نکل گیا۔ دنیا کی زندگی میں تو لوگ سمجھتے رہے بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ سوچئے کیا ہم تو ایسی اسٹیٹ میں نہیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہوں جو ہم کر رہے ہیں بہت اچھا ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاموں میں، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک ان پر آئے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی۔ انسان
आखिरत में इकरार करने पर मजबूर होगा, इसलिए कि इम्तहान की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और वो अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। सुन लो, बुरा है जो बोझ वो उठाएंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लहव, और दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। और आखिरत का घर यकीनन उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरते हैं। तो क्या तुम समझते नहीं? अल्लाह ताला ने दुनिया की बेसबाती और आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिशें करने का दर्स दिया है कि अल्लाह के बंदो, दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। इसकी लज्जतों के असीर मत बन जाओ। आखिरत की कामयाबी के लिए आज कोशिशें कर लो। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशा आखिरा। हमारे नबी कहते थे कि अल्लाह, जिंदगी तो सिर्फ आखिरत की जिंदगी है। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपको यकीनन गमज़दा करती हैं जो वो कहते हैं, तो यकीनन वो आपको नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह ताला ही की आयात का इनकार करते हैं। और बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया, तो उन्होंने उस पर सब्र किया जो वो झुटलाए गए और ईज़ा दिए गए, यहाँ तक कि उनको हमारी मदद आ गई। और अल्लाह ताला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और बिलाशुबा आपके पास यकीनन रसूलों की कुछ खबरें आ चुकी हैं, और अगर आप पर उनकी बेरुखी गरां गुजरती है, रसूलुल्लाह से खिताब है, तो अगर आप में ताकत है कि जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में कोई सीढ़ी लगाओ, तो उनके पास कोई निशानी ले आओ। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो यकीनन उन सबको हिदायत पर जमा कर देता। चुनांचे आप नादानों में से हरगिज ना होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दर्जा शिद्दत की प्यास रखते थे कि लोग ईमान ले आए। आप लोगों के ईमान की जो शदीद तमन्ना रखते थे, उस पर अल्लाह ताला ने रोका है कि नादानी मत करें। आपको अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत और हिकमत के तकाज़ों का पता नहीं। बिलाशुबा कबूल तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला ही उठाएगा, क्योंकि इंसान तवज्जो से सुनता है तो दिलों को जिंदगी मिलती है, और जो सुनते नहीं, सुनी अनसुनी करते हैं, वो मुर्दों की तरह है। और मुर्दों को तो अल्लाह ताला उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो उन लोगों के लिए वादे का वक्त क़यामत का दिन है, जिस दिन अल्लाह ताला सबको जिंदा करेगा। और उन्होंने कहा कि हम पर उसके रब की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। आप कह दें, यकीनन अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि कोई मोजज़ा उतारे, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। और कोई जानवर ज़मीन में और ना कोई परिंदा कि वो अपने दोनों परों से उड़ता है, मगर तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं। हमने अपनी किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर ये अपने रब ही की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया, वो बहरे, गूंगे, अंधेरों में पड़े हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है भटका देता है, और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। जो अल्लाह के कलाम को, अल्लाह ताला की आयात को झुटलाते हैं, उनकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, और वो अपने शहवात और शुबहात के अंधेरे में पड़े रहते हैं। कुल अराइतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाही, अब कह दे तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए, तो क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। फिर अगर वो चाहेगा तो उस मुसीबत को दूर कर देगा जिसकी तरफ तुम उसे पुकारोगे, और तुम उन सब को भूल जाओगे जो तुम शरीक बनाते हो। रुकू नंबर 11 है। और बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले भी हम बहुत सी उम्मतों में रसूल भेज चुके हैं,
پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ دنیا میں مومنوں پر مصائب کیوں آتے ہیں، دکھ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ لوگ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جب انسان کی چشم بصیرت کھلتی ہے تو دل نرم پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں لا دے؟ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیں، آنکھیں نہیں کہاں سے دیکھیں گے؟ کان نہیں رہے کہاں سے سنیں گے؟ دل پر بھی مہر ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ تینوں اشرف اعضاء ہیں، اگر یہ بیکار ہو جائیں تو سارا جسم معطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن حکیم میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے؟ ان آیات کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ مسلسل یہ نغمہ پوری کائنات میں گونج رہا تھا، اور اس کے دوران یہ خوبصورت وحی نازل ہو رہی تھی۔ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں فرشتوں جیسا ہوں یا میرے پاس غیب کا علم ہے۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مطالبے پیش کیے تھے کہ معجزے کے ذریعے سے ہمارے لیے خزانے جمع کر دیں، مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور واقعات ہمیں بتا دیں تاکہ ہم مفید چیزوں کو حاصل کرنے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر لیں، اور تیسرے یہ کہ وہ شخص جو ہماری طرح ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی ہماری قوم کا ایک عام انسان ہے، کھاتا پیتا گلیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اچانک اللہ کا رسول کیسے بن گیا؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو مان جاتے، ہم ایک انسان کو رسول کیسے مان لیں؟ ان نتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں؟ جو وحی کی پیروی کرے اور جو پیروی نہ کرے دونوں برابر نہیں ہوتے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اس بات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے؟
رکوع نمبر 12 ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے، رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، مشرکوں نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کر سکیں۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا، عبداللہ ابن مسعود، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 اور آدمی تھے جن کے نام میں نہیں لے رہا۔ اللہ عز و جل نے اس موقع پر آپ پر یہ آیت نازل کر دی کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں۔ 2 کام کتنے امپورٹنٹ ہیں، اپنے رب کو پکارنا، دعا کرنا، اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، یعنی زندگی رب کی خوشی کی خاطر گزارنا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ مجرموں کے راستے کی وضاحت یوں تو ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر جو لوگ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں ان پر مومنوں اور مجرموں کے راستے کو واضح کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ یعنی میری زندگی کا مقصد کوئی خواہشات کی پیروی کرنا تو ہے نہیں۔ اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں گا تو میں کسی بھی اعتبار سے ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، جس کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت کر کے سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ رحموں میں کیا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کہاں فوت ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر درخت سے گرنے والے پتے کو اور زمین میں دفن ہونے والے دانے کو جانتا ہے، ہر خشک اور تر چیز
اس کے علم میں ہے۔ یہ امور حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہماگیر ہے، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اپنے آپ کو irresponsible مت بناؤ، آپ اکاؤنٹیبل ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ جب نامہ اعمال پیش ہوگا انسان کو بتا دیا جائے گا وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَّظًا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء و قدر سے جو مدت مقرر کر دی ہے اس میں ایک گھڑی کا نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی۔ تقدیر ربانی کو فرشتے جب نافذ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ثم سے مراد ہے موت اور حیات برزخ کے بعد وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے فیصلے کرنے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو ہلاکت اور مصیبت سے نجات پانے کے لیے ضرور کہتا ہے کہ میں اگر بچ گیا تو ضرور اللہ کے فضل کا اعتراف کرنے والا بن جاؤں گا، خالص ہو کر عمل کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ یعنی تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال لے، تب بھی جس کا دل یقین نہیں کرتا وہ شرک کرنے کے لیے ہی تیار ہوتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، آپ کہہ دیں وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے دے، جیسے زلزلے، زمین میں دھنسنا وغیرہ، یا تمہیں گروہوں میں ملا دے، مختلف قوموں میں بانٹ دے، یا تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تو صرف پیغام پہنچانے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی جلد تم جان جاؤ گے، یعنی جس عذاب کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے اس کو تم جلد جان جاؤ گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے
کہ جب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی آیات میں عیب چینی میں مشغول ہیں تو ایسی مجلسوں میں نہ جائیں جب تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائیں. اور ان لوگوں کے ذمے نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں. یعنی پرہیزگار ان خلاف شرع مجالس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا. یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالے گئے جو انہوں نے کمایا. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا، یعنی جو عمل اور بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کے لیے ہو وہ لاہ و لعب ہے، کھیل تماشا ہے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے دھوکہ نہ کھایا جائے. اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے ایسے لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کر لیں جو مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیں. یعنی عام لوگ تو قطع تعلقی اختیار کریں گے، لیکن قرآن سمجھانے والے اور اللہ کے قریب کرنے والے لوگ اپنا کام جاری رکھیں گے. رکوع نمبر 15 ہے. آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو، اس کے ساتھیوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرمان بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن ہمارے سامنے رکھی ہے، مکالمہ ہے. آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں ہم ان کو کیسے معبود بنا لیں جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. دلائل دینے رب نے سکھائے ہیں اور حکم دیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہی کامیابی ہے. اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اس کے اقتدار کی بات ہے، اس کے انسان پر کنٹرول کی بات ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے سچا راستہ گم کر دیا. ایسی ہستیوں کی عبادت کر کے جو عبادت کی مستحق نہیں، آپ اپنے خالق اور رازق کو چھوڑ دیتے ہو. اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے. مشاہدہ کتنی بڑی چیز ہے، علم کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنا، مشاہدہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اسی طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کھولے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اس صورتحال کے اندر رہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایک مکالمہ تھا قوم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ قوم ستارہ پرست تھی، ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے عقائد کو سامنے رکھا کہ جب رات تاریک ہو گئی، تارا دیکھا، پھر ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اوپر یہ باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی میں شرک سے اور شرکاء سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں نے اپنی نیت، اپنی ہر عبادت، ہر عمل صالح کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا، اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کی محبت کو بسا لیا ہے، اپنے دل کا رخ، اپنی روح کا رخ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جانب کر دیا ہے۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کہہ رہا ہوں، میری نصیحت کو کیوں نہیں مانتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جس کی اس نے کوئی بھی دلیل تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ پھر یہاں تو ظلم کی بات ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو۔ اس آیت میں ظلم کا وہ مطلب ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی 129 نمبر روایت ہے۔ رکو نمبر 16 ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا میں درجات کی بلندی علم اور حکمت سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اسے علم میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں آپ کو کیوں دورہ قرآن کروایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے حق میں فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی جانب بلانا چاہتے ہیں۔ ایمان ایک درجہ ہے،
علم ایک درجہ ہے اور حکمت ایک درجہ ہے، توفیق بھی ایک درجہ ہے، نبوت بھی ایک درجہ ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جاتا۔ تو آخرت میں جنت ثواب سے درجات بلند کرنے سے ملے گی، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے پوتے دیے تھے جو ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کے انعام کو یاد دلایا ہے، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا پہلا درجہ ہے، اور انبیاء اور مرسلین میں سے وہ افضل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، پھر انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں شرک کی ہیبت ناکی اور اس کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ رکو نمبر 17 ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے تم جانتے نہ تھے اور تمہارے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں اور اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے سے مراد وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑا بنانا، ساری قوتوں کا مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں عیب جوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی محمل چھوڑ دے گا، کوئی حکم نہ دے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس نے ہمیں نازل کیا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی برکتیں کیا، اس کی ساری بھلائیاں، وہ خیر جو انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اور جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ مہینہ مبارک جیسے کہ رمضان مبارک ہے، اور جس رات میں نازل کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया है। तो जिस नबी पर नाजिल किया वो नबी रहमतुल लिल आलमीन, जिस उम्मत पर नाजिल किया वो खैर उम्मत। तो ये कुरान की बरकतें हैं। वो ज़ात कितनी मुबारक है जिस पर कुरान नाजिल किया गया, उनका कलाम कितना मुबारक है। ये कैसी किताब है जिसने इंसानों की काया पलट कर रख दी। इसके अखलाक अपनाने वाले कितने आला इक़्तिदार के हामिल हो गए। उजड़ थे, जहानों के लीडर बन गए, दुनिया के लीडर बन गए। बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने सरनिगू कर दिया। दुनिया के कसीर हिस्से पर मुसलमानों ने कब्जा किया। उलूम को, तहजीब को फैलाने का सबब बने। कुरान की तालीम ने उन्हें जिल्लत की पस्तियों से निकाल कर इज्जत के बुलंद मकामात तक पहुंचा दिया। इकबाल कहता है वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। यानी उन्होंने इज्जत पाई कुरान की वजह से। और अगर तुम आज ज़माने में जिल्लत का शिकार हो तो इस वजह से कि तुमने इस कुरान को छोड़ दिया है। या अल्लाह इस कुरान को हमेशा हमेशा हमारी आंखों का नूर बनाए रखना, हमारे दिलों की बहार बनाए रखना, हमारे अखलाक व किरदार को इससे मुज़य्यन रखना। और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या कहे कि मुझ पर वही की गई, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना किया गया हो। और जो कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ताला ने नाजिल किया है जल्दी मैं भी वैसा ही उतारूंगा। और काश आप देखें जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाने वाले होते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत का अज़ाब दिया जाएगा इस वजह से कि तुम अल्लाह ताला पर नाहक बातें कहते थे और उसकी आयत से तकब्बुर किया करते थे। ये आयत मुसलमा कज़्ज़ाब यानी झूठे नबी के बारे में नाजिल हुई। उसके बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। नबुव्वत का झूठा दावा करना या ये कहना कि मुझ पर भी वही आती है, इफ्तरा परदाजी है। उसके अंजाम के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने आगाह किया, वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा, और बिलाशुबा तुम हमारे पास यकीनन अकेले आ गए हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और जो भी हमने तुम्हें दिया था तुम अपनी पुश्तों के पीछे छोड़ आए हो। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम्हारा गुमान था कि यकीनन वो तुम्हारा काम बनाने में हिस्सादार हैं। बिलाशुबा तुम्हारा रिश्ता यकीनन टूट गया और तुमसे वो सब गुम हो गए जिनको तुम गुमान किया करते थे। क़यामत के दिन सारे उमूर कट जाएंगे जो दुनिया में बंदे के साथ थे, सिवाय अच्छे और बुरे आमाल के। आमाल इंसान को नफ़ा देंगे। क़यामत के दिन जिन नेमतों से बंदे को नवाजा गया सब लोग नेमतें पीछे छोड़ जाएंगे। रुकू नंबर 18 है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। यकीनन अल्लाह ताला ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। वही अल्लाह ताला है। फिर तुम किधर बहकाए जाते हो। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि देखो जिंदा दरख्त या पौधे किस चीज़ से निकलते हैं, एक मुर्दा चीज़ से, गुठली से, दाने से, बीज से। बीज और गुठली के अंदर जिंदगी छुपी हुई है लेकिन कोई नहीं जानता। फिर यही जिंदगी पूरे के पूरे दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दाने और गुठली को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। इंसान जब किसी चीज़ को बनाता है तो एक एक जुज़ को अलग बनाता है। अल्लाह ताला पूरे का पूरा दरख्त एक बीज से बनाकर खड़ा कर देता है। ये अल्लाह ताला की अनोखी तख्लीक है। वही है जो मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालता है। वो सुबह को फाड़ निकालने वाला है और उसने रात को सुकून का बायस बनाया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया है। ये सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले का अंदाजा है।
اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ صحرا اور سمندر میں انسان ہمیشہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتا ہے۔ آج جدید آلات کی تیاری کے باوجود ان سفروں میں قطب شمالی اور تاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ جیسے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں انسان تب رہنمائی لے سکتا ہے جب اسے ستاروں کے مداروں اور ان کے مختلف مواقع کا علم ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پس ایک قرارگاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ مستقر سے مراد رحم ہے اور مستودع سے مراد مردوں کی پشت ہے۔ انسان ابتدا میں ماں کے سپرد کیا جاتا ہے جو اس کے لیے مستقر ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر موت کے بعد قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے مستودع ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے اس کی گابھوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے، وتعالی اور بے حد بلند ہے، اما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رکو نمبر 19 ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد وہی ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کے لیے تدبیر اور انتظام کرتا ہے، اپنی قدرت سے ہر طرح کا اختیار استعمال کرتا ہے، وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ فانی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ سکے، لیکن انسان کی نگاہ جو کچھ لے کے اٹھتی ہے یا جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کا پیچھا کریں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو،
کہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے کل کے آنے سے پہلے آج ہی فکر کر لو کیسا عمل کر رہے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو بھٹکنے سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ یہ تھا 7واں پارہ جس میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو۔ سورہ النساء کا آخری حصہ ہم نے دیکھا سورہ المائدہ کا، اور سورہ الانعام کا ابتدائی حصہ دیکھا، اور اس وقت ہم دیکھیں گے اصلاح کے 7 رنگ کو انشاءاللہ۔ اور پہلا رنگ ہے قرآن کا رنگ۔ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ انسان کی سوچ کے لیے شفا ہے، سینے جو کچھ اپنے اندر چھپاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، زندگی کے لیے، خاندانوں کے لیے، معاشروں کے لیے شفا ہے۔ اور دوسرا رنگ دعا کا ہے، رب کے در پر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ مدین پہنچے، کوئی جان پہچان نہیں جانتے کیسے کیا انتظام ہوگا، دعا کی ہے اپنے رب سے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا ضرور دہرا لیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تیسرا رنگ وضو کا ہے۔ وضو گناہ دھو دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے ہیں۔ اور جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کا اس نے اپنے ہاتھوں سے ارتکاب کیا ہے۔ اس طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا ہو، بالآخر وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے جب آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، مغرب کے لیے وضو کریں گے، ہر بار اپنے ہاتھوں سے پانی کے قطرے نکلتے ہوئے دیکھ کر زبان سے یہ کہیں اور اللہ سے دعا کریں دل سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو وضو پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ چوتھا رنگ نماز کا ہے۔ نماز میں خشوع کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون
یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نمازوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے آگے حاضر ہونا، خشوع اختیار کرنا ہے۔ خشوع کیسے ملے گا؟ اس کے لیے کئی چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم باری باری ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور پانچواں رنگ اخلاق کا ہے۔ اچھے اخلاق والے رسول اللہ کے قریب ہوں گے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے پسندیدہ اور سب سے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے، آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں۔ رمضان میں نیت کیجئے، روزے کی حالت میں آسانی ہوتی ہے، نیت کیجئے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ۔ چھٹا رنگ انفاق فی سبیل اللہ کا صدقے کا رنگ ہے۔ صدقہ آگ سے بچاتا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی افطار، کوئی سحر، دن میں بھی جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے، جب انسان نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کا دل کھول دیتا ہے۔ اور ساتواں رنگ ہے آج کیا کریں؟ شفا اور رحمت کے حصول کے لیے قرآن حکیم سے سچا تعلق بنانا ہے انشاءاللہ۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ابھی صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ توفیق دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی یہ مہینہ تو تیری رحمتوں کی سبیل ہے، الہی ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ الہی تیرا قرآن تیری رحمت ہے،
الہی اس قرآن کی محبت نصیب فرما دے. الہی تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. الہی اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہی آپ سے استدعا ہے ہمارے جو پیارے آپ کے پاس چلے گئے، الہی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا. الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنتوں میں ملا دینا. اے پاک پروردگار آپ سے استدعا ہے اس قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے. الہی آپ سے استدعا ہے اس قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دینا. الہی آپ سے استدعا ہے الہی اس روزے کو ہمارے لیے حسن خلق کا سبب بنا دینا. الہی ہم برائی سے بچنے کے لیے اے پاک پروردگار تیرے حبیب نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. الہی بھوکا پیاسا رکھنا تو تیرا مطلوب نہیں، برائی چھوڑنا تجھے مطلوب ہے. الہی برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی برے اخلاق سے ہمیں بچا لے، تیرے علاوہ برے اخلاق سے بچانے والا کوئی نہیں. الہی پاکستان کے لیے خصوصی دعا ہے. الہی پاکستان پر ہر کچھ عرصے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. الہی پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھنا. یا ارحم الراحمین اسے آپس کی الہی خانہ جنگیوں سے بچا لینا. الہی آپ سے استدعا ہے جتنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں الہی تیری بندیاں تیرے کلام کے لیے، تیری پسند کو جاننے کے لیے، الہی تیری رضا کے حصول کے لیے اے پاک پروردگار تیرے لیے چل کر آئی ہیں. الہی ان کا آنا قبول کر لے، الہی ان کی دعائیں قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین دنیا کے دور دراز کے گوشوں تک جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان سب کی دعاؤں کو بھی آپ قبول فرما لینا. الہی خصوصی دعا ہے بیماروں کے لیے، الہی سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے. الہی فرحت ایاز کے لیے دعا ہے الہی انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے. الہی آپ سے استدعا ہے جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں الہی انہیں اچھے جوڑے نصیب فرما دیجئے. الہی مسلمان بچیوں اور عورتوں کو حیا نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین آپس کے تعلقات کی خوشگواریت نصیب فرمائیے. اور الہی آپ سے استدعا ہے رمضان کی ہر خیر و برکت، ہر نیکی، ہر بھلائی ہمیں نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین ہم سے ناراض نہیں ہونا. یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں ہر شر سے بچا لے. یا اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی ہم سے جو غلطیاں خطائیں ہوئی الہی تو معاف فرما دے. اور الہی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی جو کام تجھے ناپسند ہے ہمیں ان سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو ان سے بچا لیجئے. اور الہی جو دعائیں ہم نے مانگی جو مانگنے سے رہ گئیں الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهي آمين، إلهي آمين. أهلا وسهلا برمضان، رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان آ جاؤ کہ آنکھیں خوشیوں سے بھر آئی ہیں رمضان اہلا وسہلا برمضان رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو